अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी के बारे में बात करूँगी, क्योंकि हर गैर मुस्लिम के दिमाग में दो सवालात हमेशा मौजूद रहते हैं कि आखिर मुसलमानों को 4 शादियाँ करने की इजाज़त क्यों है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर इतनी ज़्यादा शादियाँ क्यों की। ऐसे सवालात की वजह से वो इस्लाम की दीगर तालीमात की तरफ तवज्जो देने के लिए भी तैयार नहीं होते, जो उनकी अपनी ज़ात के लिए बहुत नुकसानदेह है। मेरी उन सब से मुखलसाना दरख्वास्त है कि इन सवालात के जवाबात जान लें, ताकि उनका दिलो दिमाग हकीकत से रोशनास हो सके। अगर हम मौजूदा गैर मुस्लिम सोसाइटी को देखें तो उनकी ज़िंदगी में इस कदर उड़ियानी बढ़ चुकी है कि उनके जगह ब जगह बड़े बड़े इदारे कायम हो गए हैं और वो लोग अपनी ज़िंदगी में इस कदर मस्त हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सिलसिला इतना बढ़ चुका है कि अब कोई हुकूमत या मजहबी या सकाफती अदारा इसको संवार नहीं सकता। इनके पास अपनी इस उड़ियानी का सिर्फ एक जवाब है, वो ये कि ये सब हमारी इक़्तिदार है और ये हमारी मजहबी आज़ादी है। अब आप ठंडे दिल से ये सोचिए कि क्या ऐसी उड़ियानी वाली ज़िंदगी बेहतर है, या अगर किसी शख्स के पास माली, इखलाकी और मजहबी इस्तात हो तो वो एक से ज़्यादा शादियां करके एक साफ़ सुथरे माशरे का रखवाला बन जाए। क्या हमें उसका शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए या इस पर इतराज़ करना चाहिए? याद रखिए कि इस्लाम की ये वाज़िह हदायत है कि अगर कोई शख्स एक से ज़्यादा बीवियों में इंसाफ नहीं कर सकता तो इसके लिए ये बेहतर है कि वो सिर्फ एक बीवी से शादी करे, वरना वो खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा होगा। पहले सवाल के मुतालिक एक वसी कल्ब और इंसाफ पसंद शख्स के लिए इतना जवाब काफ़ी होगा, और हमारे दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको नहायत तफसील से बताऊंगी, ताकि हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम सामाईन कराम इससे मुस्तफ़िद हो सकें। सबसे पहले ये बात अपने जहन में रखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी के तकरीबन 30 साल के दौरान सिर्फ एक बीवी पर इक्तफ़ा किया। फिर बुढ़ापे के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी शादियां की, जिनके बहुत अहम मकासद थे, जो कि हर शादी के सिलसिले में बयान किए गए हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़रबीन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में से थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से और कुर्बत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शादी की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से और कुर्बत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शादी की और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कुर्बत हासिल करने के लिए आपने अपनी 2 बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया और फरमाया कि अगर मेरी तीसरी बेटी भी होती तो मैं अपनी दोनों बेटियों की वफ़ात के बाद इसकी शादी भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से करता, और इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से और कुर्बत हासिल करने के लिए इनसे अपनी सबसे प्यारी बेटी
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی، کیونکہ عرب سوسائٹی میں داماد کا احترام دیگر سوسائٹیوں سے زیادہ کیا جاتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض شادیاں اس حکمت عملی کے تحت کی تاکہ بعض قبائل کی دشمنی ماند پڑ جائے۔ مثلاً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنی مخزوم تھا، جو کہ ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو خالد بن ولید کی دشمنی میں کمی ہوئی اور بتدریج اس نے خود ہی اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو جہل بدر میں مارا گیا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو ان کے قبیلے بنی المستلق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ترک کر دی اور بعد میں پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ ان کی شادی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے 100 گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال سے تھے۔ اس کا ان پر بہت گہرا اثر ہوا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو ان کے یہودی قبیلے بنی نذیر نے کافی حد تک اپنی محاذ آرائی چھوڑ دی۔ اور اس کے بعد جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو ابو سفیان پہلے کی طرح مشرکوں کا سپر سالار بن کر سامنے کبھی نہ آیا۔ عرب معاشرے میں ایک جاہلی رسم جڑ پکڑ چکی تھی، جس کے مطابق منہ بولے بیٹے کو وہی حقوق حاصل تھے جو کسی حقیقی بیٹے کو ہوا کرتے ہیں۔ اس مشکل مسئلے کے حل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص حکمت عملی کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت حجش سے کر دی۔ واضح ہو کہ اتنی بڑی تبدیلی صرف تقریر کرنے سے نہیں کی جا سکتی، بلکہ لیڈر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عملی نمونہ دکھائے، جس کی مثال ہمیں صلح حدیبیہ میں ملتی ہے، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بار فرمایا تھا کہ قربانیاں کر دیں، تو کوئی بھی صحابہ اکرام ٹیسٹ سے مس نہ ہوا۔ لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانور کی قربانی کی تو باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً اپنی اپنی قربانی کر دی۔ اسی طرح عملی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ان کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب بنت حجش سے کر دی تھی۔ یہ مثال مشہور ہے کہ سب بڑے لوگوں کی مائیں بڑی ہوتی ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے عورتوں میں تبدیلی لانا مردوں میں تبدیلی لانے سے زیادہ اہم ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایسے معاشرے میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کا مؤثر انتظام کیسے کیا جا سکتا تھا؟ اس کا واحد حل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھاپے میں بھی متعدد شادیاں کرتے اور اپنی ازواج مطہرات کے ذریعے امت مسلمہ کو
ایک اعلیٰ قسم کی تعلیم و تربیت فراہم کرتے، اور یہ حکمت عملی بہت مفید ثابت ہوئی۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تقریباً 40 سال تک زندہ رہیں، اور وہ تعلیم و تربیت کے فرض منصبی کو بطریقہ احسن ادا کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک سے بڑھ کر ایک متقی، پرہیزگار، خدا ترس اور روحانیت سے سرشار تھیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کا اثر انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد مردوں کے بعد عورتوں سے بھی خطاب کرتے، لیکن یہ کافی نہ تھا۔ بعض معاملات میں صرف ایک عورت ہی دوسری عورت سے کھل کر بات کر سکتی ہے۔ یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ادا کیا، اور عورتیں اپنے مسائل کا حل ان ازواج مطہرات کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں۔ ایک غیر مسلم تعلیم و تربیت کی ان سب خوبیوں پر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور وہ ہمیشہ اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قوم کی معلمات تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو اگر ایک اور نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، وہ یہ کہ گھریلو مارکہ بیرونی مارکوں سے بھی زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے بڑھاپے میں بھی اس گھریلو مارکے سے دو چار ہونے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ ہو گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جنسی لذت کے لیے نہ تھی، بلکہ امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بہت زیادہ قناعت اور صبر و تحمل تھا۔ انہوں نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے گھروں کو حجرات یعنی جھونپڑیاں کہا ہے، اور یہ فخر سے کہا ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ 2 ماہ گزر جاتے، تیسرے ماہ کا چاند نظر آ جاتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تب آپ کیا کھاتی تھیں؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور گدلا پانی۔ فتح خیبر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمیں کم از کم پیٹ بھر کر کھجوریں تو مل جائیں گی۔ بس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ایک بہت بڑا جہاد تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران کیا۔ بشری تقاضوں کے تحت جب گھریلو زندگی میں کچھ مشکلات آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، اور دنیاوی شان و شوکت کی طرف بالکل مائل نہ ہوئیں۔ اس سے ان کی عظمت و شان اور بلند خیالی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قوم کی مائیں قرار دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 6، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے احترام میں اور ان سے نکاح نہ کرنے کے بارے میں کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے احترام اور شرف کی اور بھی وضاحت کر دی۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 53۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ امت مسلمہ قیامت تک قوم کی ماؤں کی سادہ زندگی اور صبر و استقامت پر فخر کرتی رہے گی، اور ان کی تعلیم و تربیت سے بھی مستفید ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔